इमाम ईमान दीदार नसीब करे। अलहमदिया तरीका वोट के अलवाज राय कमालुद्दीन अली मोहम्मद जमात को वास का फैज़ पहुँचाएंगे। खाना वाला जिंदारो सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम ज़मान मालिक दो जहान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पे सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जिंदारो खिदमतगारों की इस रूहानी मजलिस में आज हम शामिल हुए हैं और जहां हम खिदमतगारों की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए अपने मजहबी काम अंजाम देते हैं, इस मौके पर इमाम ज़मान किस तरह अपनी दुआ व बरक़ात से और अपनी रहमत से खिदमतगारों को नवाज, उस हवाले से आज कुछ बात करेंगे। पिछले दिनों प्लेटिनम जमात खाने में खिदमतगारों की एक रूहानी मजलिस थी और उस मौके पर चंद खिदमतगारों की खिदमत और उस हवाले से उन खिदमात को ज़माने के इमाम ने किस तरह सराहा और किस तरह अपने दुआ व बरक़ात से नवाजा, उस सिलसिले में कुछ बातें मैंने अर्ज़ की थी। जो बातें मैंने वहाँ अर्ज़ की थी वो ज़ांज़ीबार के जमात खाने की तामीर की खिदमत के हवाले से वारिस कासम दामानी की खिदमत का ज़िक्र था और उसी हवाले में और बहुत सारे बुज़ुर्गों का ज़िक्र आता है, लेकिन उस वक्त अपने वाज़ के महदूद वक्त में सिर्फ वारिस कासम दामानी के हवाले से कुछ बात हो सकी थी। आज मैं उस सिलसिले को जारी रखते हुए बाज़ और बुज़ुर्गान दीन की खिदमत की बात करूँगा कि जिनकी अनोखी खिदमत को सराहते हुए ज़माने के इमाम ने किस तरह उनकी खिदमत के लिए दुआ व बरक़ात दी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि शाज़ व नादिर रेयरली कभी कभी हमें ज़माने के इमाम के ऐसे इरशादात और ऐसे फरामीन सुनने मिलते हैं कि जिसमें मौला दिल खोल के इन बुज़ुर्गान दिन की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और सारी जमात के वास्ते उनकी खिदमत को सराहते हैं। मेरे ख्याल से आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, या मैं ये महसूस करता हूं कि आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। तो जिन बुज़ुर्गान का आज मैं तज़किरा करना चाहता हूँ, इनका ताल्लुक़ भी वैसे ज़ांज़ीबार से है। इनमें सबसे पहले दो ऐसे भाई हैं जिनका ज़िक्र फ़रामीन में भी आया है। उनमें से एक भाई ज़ांज़ीबार में हैं और उनके दूसरे भाई हिंदुस्तान में है, बॉम्बे में है, और इन दोनों ने अपने अपने इलाके में ज़माने के इमाम की बहुत शानदार खिदमत अंजाम दी। और जब मौला बॉम्बे जाते हैं तो उनको याद करते हैं, और जब ज़ांज़ीबार जाते हैं तो दूसरे भाई को याद करते हैं, और जिस तरह मौला उनकी खिदमत को सराहते हैं उनका बहुत ही एक अनोखा अंदाज है। उनमें से एक भाई वारिस साले मोहम्मद कासमानी है और जो अफ्रीका में थे, और उनके भाई
कामड़िया इस्माइल भाई कासमाणी। आप में से बहुतों ने फरमान के हवाले से कामड़िया इस्माइल भाई कासमाणी का जिक्र सुना हो, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, या खास तौर पर अगर चांदरात के पंजे भाई और पंजे बहनों की बुनियाद रखने वाला जो फरमान है 1894, 4 फरवरी 1894, जब बॉम्बे में चांदरात पंजे भाई और पंजे बहनों की बुनियाद पड़ी थी, उसका जो फरमान पहले हम पढ़ते थे, बचपन से मुझे याद है, उस फरमान के आगाज में एक इंट्रोडक्शन था कि हसनाबाद में मुखी लाडक भाई हाजी અને કામડિયા ઇસ્માઇલભાઈ કાસમાણીના વખતમાં રવિવારના પંજે ભાઈઓની મીટિંગમાં પધારી પોતાના મુખ મુબારકથી ફરમાવ્યું, આ फरमान सर्वे जमात जो आगे फरमान जाता है। तो हसनाबाद में मुखी लाडक भाई हाजी और कामड़िया इस्माइल भाई कासमाणी, ये दोनों बहुत तारीखी शख्सियतें थी, और उनके भाई वारिस रहमतुल्लाह हेमानी, साले मोहम्मद कासमाणी, और उनके साथ वारिस रहमतुल्लाह हेमानी भी थे। उनकी खिदमात को मौला ने सराहा। कामड़िया इस्माइल भाई कासमाणी की खिदमात इतनी शानदार थी कि न सिर्फ जमात में, गैर इस्माइलियों ने भी जब अपनी किताबें लिखी हैं, नौरोजी दुमासिया ने अपनी किताब मौला के वास्ते लिखी है, उसमें कामड़िया इस्माइल भाई कासमाणी का जिक्र किया है कि वो जमात में इस्माइलियों के दरमियान, ये एक पारसी लिख रहा है कि इस्माइलियों के दरमियान इस्माइल भाई कासमाणी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे खिदमत गुजार है जिस पर इस्माइली कौम को बजा तौर पे नाज करना चाहिए। जब बाहर वाले ऐसी बात करते हैं और जब उनकी तारीफ होती है तो ज़माने के इमाम भी उन पर क्यों नाज न करे। तो 1899 में 16 सितंबर 1899 को मौला ने ज़ांज़िबार में अपने 2 बुजुर्गों को याद करके फरमाया कि वारिस साले की इज्जत तो एहतराम करना। सबसे बड़ी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप देखें ये कैसे खुशकिस्मत बुजुर्गान थे कि जिनको इमाम ज़मान के ऐसे आला नवाजिशात और ऐसे आला ख्यालात से उनको नवाजने का मौका उन्हें हासिल हुआ। वारिस साले की इज्जत तो एहतराम करना आप सबका फर्ज है, कोई उनका दिल न दुखाए, इसमें बड़ा गुनाह है। आपको भी गुनाह होगा और हमें भी पसंद नहीं आएगा। आप देखिए किसी खिदमतगार के लिए मौला फरमाते हैं कि उनका दिल दुखाओगे तो तुमको गुनाह होगा, हमको भी पसंद नहीं आएगा, आपको गुनाह होगा। उन्हें कोई बुरा कहे या उन्हें कोई दुख हो, ऐसा कोई काम न करना। उनकी इज्जत तो एहतराम करना। वो अफ्रीका पर वजीर है, उस जमाने में वजीर या एतमादी टाइटल्स नहीं होते जिस तरह आज वो टाइटल्स हैं। उस जमाने में वजीर डेजिग्नेशन होता था, मनसब होता था। भाई कच्छ का वजीर, काठियावाड़ का वजीर, जूनागढ़ का वजीर, यानी इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, ये इंडिविजुअल्स अपने अंदर इंस्टीट्यूशन थे। तो अफ्रीका का वजीर, जंगबार का वजीर, यानी कच्छ का कोई काम करना है तो वारिस को पूछो, काठियावाड़ का काम करना है तो काठियावाड़ के, यानी लिटररी ये लोग इमाम के मिनिस्टर्स थे जिन पर एक दीवान होता था जो प्राइम मिनिस्टर होता था, और जमाने के इमाम उनका बादशाह होते थे। तो मौला ने फरमाया कि वो अफ्रीका पर वजीर हैं। उनके भाई कामड़िया इस्माइल भी बहुत अजीम है। ज़ांज़िबार में फरमा रहे हैं उनके भाई जो इंडिया में है, बॉम्बे में 15,000 इस्माइलियों में बड़े हैं, जो उस वक्त बॉम्बे की आबादी थी इस्माइलियों की, बम्बई की जमात में बड़े हैं। पर आप देखें मौला कितनी कॉन्फिडेंशियल बातें जमात के साथ शेयर करते हैं। आज उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। वो जमाना था कि मौला ने शेयर किया, आज मौला शेयर करेंगे तो शायद कोई और तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन कितना मौला ने दिल खोला है जमात के सामने कि हमारी जमात के सब कागजात उनके पास जाते हैं, हमारी जमात के सब कागजात उनके पास जाते हैं। आपको तालिका कौन भेजता है? मौला फरमाते हैं जमात को, आपको तालिका कौन भेजता है? पहली मोहर उनकी होती है।
پہلی مہر ان کی ہوتی ہے، جب تک ان کی مہر نہ ہو تب تک ہم مہر نہیں لگاتے ہیں۔ امام کا ٹرسٹ اور امام کا کانفیڈنس خدمتگاروں پہ کتنا ہے کہ جب تک ان کی مہر نہیں لگتی ہم مہر نہیں لگاتے۔ وارث صالح ان کے بھائی ہے، ان کی عزت کرنا۔ 1905 میں زنزبار کی جماعت میں جب مولانا نے افریقہ کے کانسٹیٹیوشن کا اعلان فرمایا، پڑھ کے سنایا گیا، اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ ہمارے دو وزیر یعنی وزیر رحمت اللہ ہیمانی اور وزیر صالح محمد کاسمانی ہماری طرف سے جج ہیں، وہ ہمارے دونوں ہاتھ ہیں، ہمارے دایاں اور بایاں ہاتھ ہیں۔ آپ پوری جماعت ان کی عزت کرنا اور ان کا احترام کرنا۔ وہ اسماعیلی قوم کے سردار ہیں، وہ دونوں ہماری طرف سے بیٹھے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کے حکم کے تحت رکھنا۔ ہماری طرف سے وہ چیف ہیں یعنی بڑے وکیل ہیں، کیونکہ دونوں نے ہماری بہت خدمت کی ہے۔ دونوں بوڑھے اور ضعیف ہونے کے باوجود دن رات ہماری خدمت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ مولا بہت جوان سال تھے 1905 میں، مولا بالکل بھر جوانی میں، جسمانی طور پہ مولا کی عمر تھی، اور یہ بزرگ مولا کے سامنے اتنی عاجزی سے، انکساری سے اور حلیمی سے کام کرتے۔ عام طور پر بھی کوئی بزرگ اگر نوجوان کی خدمت کرتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرے گا۔ زمانے کے امام ان کے لیے ایسے عزت اور احترام کا اظہار فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے ضعیف اور بزرگ ہونے کے باوجود میرے سامنے اس طرح خدمت کرتے ہیں۔ گجراتی کے الفاظ یہی ہے فرمان کی بک میں، تیتھی امو تیو آگر شرمندہ چھیں۔ کوئی بہتر ترجمہ مجھے بھی نہیں ملا اس کا، کہ یعنی مجھے بھی عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے سامنے اس طرح خدمت انجام دیتے ہیں۔ وارث رحمت اللہ ہیمانی کے لیے مولا نے الگ سے ایک فرمان فرمایا، ہم آپ سب سے ایک بات چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وارث رحمت اللہ ہیمانی کی بہت ہی عزت و احترام رکھنا، پوری جماعت ان کی عزت اور احترام برقرار رکھے۔ وارث رحمت اللہ ہیمانی 3 جامع سے پہلا قدیم وارث ہے۔ آج بھی حاضر امام خدمتگاروں کو دیکھتے ہیں تو جنریشنز کو یاد کرتے ہیں کہ آپ کئی جنریشن سے ہماری خدمات انجام دیتے ہیں، یا آپ میں ایسے لوگ موجود ہیں، مولا نے فرمایا، جو کئی نسلوں سے زمانے کے امام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو ایک یونیک پرسنالٹی مولا کے سامنے تھی، جو مولا فرماتے ہیں کہ 3 جامع سے بڑا قدیم وارث ہے جو میری خدمت میں آج حاضر ہے۔ پہلے مولانا شاہ حسن علی شاہ کے وقت میں بھی وارث تھے، کیونکہ امام علی شاہ کی امامت کا زمانہ 4 سال تھا اور مولا کی جوانی کا عمر ہے، تو 3 جامع میں خدمت کرنے کا اعزاز حاصل ہونا وارث کی حیثیت سے یہ بہت ہی ریئر اعزاز ہے، اور مولا خود اس کو ریکوگنائز کرتے ہیں۔ پہلے مولانا شاہ حسن علی شاہ کے وقت میں وارث تھے، پھر مولانا آغا علی شاہ کے وقت میں وارث تھے، اور اب حاضر جامع کے وقت بھی وہ وارث ہیں۔ 15 سال سے ہماری خدمت کر رہے ہیں، 15 سال سے ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ ان کی عزت، احترام اور حرمت رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے آپ کی زبان سے ایک بھی برا لفظ نکلے، ان کے لیے آپ کی زبان سے ایک بھی برا لفظ نکلے۔ ہم آپ سے تمنا رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم انہیں دوست رکھتے ہیں اسی طرح آپ بھی انہیں دوست رکھیں۔ زنزبار اور افریقہ میں ہر جگہ پہلے وزیر رحمت اللہ ہیمانی ہے، صالح محمد کاسمانی، اسماعیل کاسمانی اور رحمت اللہ ہیمانی۔ اس کے بعد 1914 میں وارث صالح محمد کاسمانی کی وفات ہو چکی تھی۔ مولا نے اس کے خاندان کا خیال رکھنے کا فرمان فرمایا۔ یہ 1914 میں جب مولا کی وزٹ ہوئی زنزبار میں تو مولا نے فرمایا، آج مرحوم صالح محمد کاسمانی کی سخاوت سے ہونے والا ہفتوار کھانا ہے،
میں نے پچھلے واعظ میں بھی عرض کیا تھا، قاسم دامانی نے زانزیبار کا جماعت خانہ بنا کے دیا تھا، تو مولا نے جماعت کو فرمان کیا تھا تختی پہ لکھنا کہ جو بھی اس جماعت خانے میں داخل ہو وہ آ کے پہلے ایک تسبیح قاسم دامانی کی روح کو یاد کر کے پڑھے اور اس کا ثواب اس کو بخشے۔ ایسا اعزاز کس کو ملتا ہے؟ سب کو نہیں ملتا، ریئر ہوتا ہے، لیکن جو خدمت کرتا ہے میوہ حاصل کرتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے۔ صالح محمد قاسمانی کو بھی مولا نے ایسا ہی ایک اعزاز دیا تھا۔ آج مرحوم صالح محمد قاسمانی کی سخاوت سے ہونے والا ہفتہ وار کھانا ہے۔ ان کی اتنی سخاوت تھی کہ ہر ہفتے وہاں جماعت کے لیے کھانا ہوتا تھا۔ ہم سب جماعت کو فرمان کرتے ہیں کہ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھیں تو پہلے لقمے پر یا علی مدد کا نام لے کر، پہلے لقمے میں یا علی مدد کا نام لے کر اس کا ثواب مرحوم صالح محمد قاسمانی کو بخشنا، اور آج سے یہ طریقہ عمل میں لانا، یعنی ہر ہفتے میں جب بھی آپ کھانے کے لیے ان کی یاد میں کھانے کے لیے بیٹھیں تو پہلے لقمے پہ علی کا نام لے اور اس کا ثواب مرحوم کو جائے، اور وہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سوچئے کتنا ثواب اور کتنی رحمت مولا بخشتے ہیں۔ بعد میں ان کی مہمانی میں مولا نے فرمایا کہ وارث صالح محمد قاسمانی جہاں سے، یعنی جس دریا سے آئے تھے، واپس اسی دریا میں جا کے مل گئے ہیں، یعنی ہمارے حضور میں پہنچ گئے ہیں۔ شنبہ یعنی سنیچر کو یہ کھانا ہوتا تھا وہاں۔ شنبہ کے کھانے کے لیے جب آپ جماعت خانے میں آئے، اس وقت وارث صالح محمد کو یاد کرنا اور پیر شاہ یا علی کا نام لینا، اس کا فائدہ، اس کا ثواب وارث کی روح کو پہنچے گا۔ مرحوم وارث کے بھائی کامڑیا اسماعیل بھائی قاسمانی بمبئی جماعت کی بہت خدمت کرتے تھے۔ 10 سال تک کاؤنسل نہیں تھی اور مکھی لاڈک بھائی بھی بہت ضعیف ہو گئے تھے، اس کے باوجود وہ تمام کام خود کرتے تھے۔ ان کا نام بھی اسماعیل تھا اور ان کا کام بھی اسماعیلی کو زیب دے ایسا تھا۔ اس کا نام بھی اسماعیل تھا اور کام بھی ایسا تھا کہ جو ایک اسماعیلی کو کرنا چاہیے۔ آپ بھی ان کو یاد کر کے خدمت کریں۔ وارث صالح محمد کے لیے مولا نے بعد میں اور بھی فرامین فرمائے تھے۔ کراچی میں مولا تشریف لائے، اس وقت مولا نے ایک فرمان فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ جس طرح دریا سمندر میں جا کے مل جاتا ہے، اس طرح وہ زمانے کے امام کے نور کے اندر مل گیا ہے۔ ایک اور بزرگ ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کا تعلق بامبے سے ہے، مکھی میگھ جی مل جی، اور ان کے بارے میں چھوٹی سی غلط فہمی ہے جو میں آج تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ ایسی شخصیتیں ہیں جن کو کچھ خاص نوازشات امام کی طرف سے ہوئی تھی، اور ان کے واقعے میں جو ہم انت اکھاڑوں میں پڑھتے ہیں کہ ایکا نے مارے شاہ، ایکا نے تارے نے، ایکا نے علی ور آلے، ان کو ایک ور دیا گیا تھا، ان کو مولا نے ایک زبان دی، ایک وچن دیا تھا، اور وہ وچن مولا نے کیسا نبھایا وہ ایک تاریخی واقعہ ہے، تحریری طور پر ہر ایک کی زبان پر ہے، جو کبھی نہیں بلایا جا سکتا، اور ان کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ مونیومنٹس ہیں، ہماری تاریخ کی زندہ مثالیں ہیں، جنہیں سن کر ہم اپنے دلوں کو، اپنے ایمان کو اور اپنی روحوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ 1861 میں کچھ بھدریسر میں مکھی میگھ جی مل جی کی پیدائش ہوئی۔ چھوٹی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ روزگار کے واسطے بامبے آئے ہیں، اور ایک چنے کی دکان میں 2 روپیہ مہینے کے تنخواہ پہ کام شروع کیا۔ چنے کی دکان میں 2 روپیہ مہینے کی اس کی تنخواہ تھی، اس سے کام شروع کیا اور آہستہ آہستہ اپنے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ امام شاہ حسن علی شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے ایک دفعہ 1 روپیے کا آم خریدا اور اپنے مالک کو ساتھ میں لیا، جو ان کا باس تھا ان کو ساتھ میں لیا، اور باندرا میں
امام کی جہاں رہائش تھی وہاں بندرہ میں مولا کے حضور میں گئے اور وہ عام کی مہمانی مولا کے حضور میں پیش کی. مولا کے حضور میں خاتون کام کیا کرتی تھی, سون بائی اس کا نام تھا. سون بائی کو مولا نے فرمایا کہ یہ جو آم اتنے سارے لے کر آیا ہے اس میں سے ایک آم اس کو دینا, اور مولا نے اپنے گھر میں سے ایک تندور کی روٹی اور تھوڑا سا زردہ اس کو دیا کہ یہ تمہارے برکت کے واسطے ہے. اور دیکھو آج شام کو ڈانڈا جماعت خانے میں ہمارا دیدار ہے, تم وہاں بھی آنا. یہ جو عام کی مہمانی کا قصہ ہے وہ یہ ہے. جماعت میں ایک اور قصہ گردش کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ والکیشور کے بنگلے میں پھٹے پرانے رومال میں آم لے کر گئے تھے, اور والنٹر نے بار بار اس کو دھکا مار کے نکال دیا اور اندر نہیں گھسنے دیا. اچانک مولا نے فرمایا مجھے آم کی آئس کریم کھانی ہے, تو کہا بھئی آم کدھر ہے؟ امام نے فرمایا دیکھو وہ دو آدمی نیچے کھڑے میاں بیوی, ان کے پاس آم ہے. اس میں ہسٹوریکل فیکٹ نہیں ہے. یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مکھی میگھجی ملجی کی اپنی زندگی میں ان کی جو سوانح عمر لکھی گئی ہے, اور آپ اگر ان کی عمر کو بھی موازنہ کریں گے تو پچھلے جامع میں ان کی عمر وہ کہ مولا کے پچھلے جامع میں تو وہ مکھی بھی بن چکے تھے اور کافی خدمت میں آگے نکل گئے تھے. والکیشور کے بنگلے میں پھٹے پرانے لباس میں جانے کا اور بیوی کو ساتھ لے کے جانے کا سوال نہیں ہے. امام حسن علی شاہ کے زمانے میں وہ بندرہ میں باقاعدہ مہمانی کے لیے گئے, اور ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مولا کے در پہ کوئی مہمانی لے کے جائے اور اس کو دھکے مار کے مولا کے در سے نکال دیا جائے. یہ کبھی ممکن نہیں ہے. مولا کے در پہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. تو بعض اوقات واقعہ کچھ ہوتا ہے, ہم اس کو ڈراماٹائز کر دیتے ہیں, تو اس واقعے کے صداقت کے سامنے ایک سوال یا نشان ہے. مولا کی دعا و برکات سے مکھی میگھجی کی بہت ترقی ہوئی. بامبے کے درخانہ جماعت کے مکھی بنے. نیا درخانہ جماعت خانہ 4,32,000 روپے کا بنا, اور 1 لاکھ سے زیادہ عطیہ انہوں نے اپنی طرف سے دیا, اور بہت سخاوت کی. اولاد بہت ہوئی ان کی, 8 لڑکیاں اور 4 لڑکے. بہت اولاد ہوئی مگر ایک بھی نہیں بچی, سوائے ایک لڑکی کے ایک بھی نہیں بچتی اولاد اس کو. ایک جوان بیٹا حسن علی جو اس کا تھا, آخری بیٹا بچا تھا, بڑا ہوشیار تھا, اس پہ بڑا اس کو اعتماد تھا کہ یہ اس کے بعد اس کا کام چلائے گا. لیکن اس کی حیاتی میں وہ بیٹا بھی گزر گیا. جب اس کا وہ بیٹا گزر گیا تو مولا کو رپورٹ گئی, اور مولا نے اس کو تعلیقہ مبارک بھیجا ہے 1925 میں. پیٹرنل لو اینڈ بلیسنگز فیسٹ اوکیزن, خوشحالی کے موقع پر دعا و برکات, اینڈ تھینکس میسج فرام سیلف اینڈ سن, میری طرف سے اور شہزادے کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. Convey my deep sympathy, blessings, مکھی on his loss. مکھی کو اس کے بیٹے کی وفات پہ میری طرف سے تم کانڈولنس پہنچاؤ, سمپیتھی پہنچاؤ. Hope work for good will make him forget this very sad loss. ہمیں امید ہے کہ جو نیک کام وہ کر رہا ہے, خدمت, اچھا کام جو ہے وہ اس کو یہ دکھ بھری یاد جو ہے یہ بھلا دے گا. وہ میں نے اچھا خدمت کا جو اس کا نیک کام ہے اس کو جاری رکھے. مولا کی خوشحالی کا ایک وقت تھا, ساری جماعت خوشحالی منا رہی تھی. مکھی میگھجی کا چہرہ بہت غمگین تھا اس دن, اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو مولا اپنے 48ویں جامع میں خوشحالی میں شامل ہے. مولا نے پوچھا مکھی جماعت اتنی خوش ہے, تم آج اتنے غمگین کیوں ہو؟ اس نے کہا خداوند سوچتا ہوں کہ جب میرا آخری وقت ہوگا تو میرے منہ میں نیاز کون ڈالے گا؟ میرا کوئی نہیں, میرے 12 بچے, میرا ایک بھی بیٹا میرے پاس نہیں رہا. میرے آخری وقت میں کون میرے پاس ہوگا؟ تو مولا نے اس سے وچن دیا کہ مکھی تمہارے آخری وقت میں میرا بیٹا تمہارے پاس ہوگا. یہ ایک وچن دیا مولا, تمہارے آخری وقت میں میرا بیٹا تمہارے پاس ہوگا. وہ چیف جماعت خانہ, یعنی اس وقت انڈیا پاکستان ایک ہی تھا, تو پوری کنٹری کا ایک ہی درخانہ تھا. نامدار پرنس علی سلمان خان 1932 میں کراچی تشریف لائے ہیں,
ان کو ریسیو کرنے سی آف کرنے کے لیے بامبے درخانے کا مکھی میگ جی کراچی میں آیا ہوا ہے. اس کی طبیعت ناساز ہے اور پرنس علی سلمان خان ان کی خاص پوچھا کرتے رہے طبیعت کیسی ہے کیسی نہیں. کراچی کا کام مکمل کر کے نامدار پرنس علی کو برما جانا تھا تو وہ حیدرآباد گئے اور وہاں سے آگے ان کو برما کی طرف جانا تھا. تو وہاں ان کو خبر ملی اس وقت جو گارڈن جماعت خانہ ہے اس کے ساتھ ہی ایک بنگلہ تھا جہاں مکھی میگ جی اترے ہوئے تھے کہ ان کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی ہے. تو نامدار پرنس صاحب کو رپورٹ کیا گیا حیدرآباد میں, تو بجائے آن ورڈ وہ برما جانے کے واپس کراچی آئے اور مولا کے وچن کے مطابق مکھی میگ جی کی جب آنکھیں بند ہوئی ہے اس کا جو آخری وقت گزرا ہے اس وقت زمانے کے امام کے شہزادے ان کے سرانے پہ موجود تھے. یہ اعزاز ہے, یہ زمانے کے امام کا قول ہے, یہ زمانے کے امام کا وچن ہے. مولا فرماتے ہیں آپ جو خدمات انجام دیتے ہیں یہ خدمت گزار میرے دل سے بہت قریب ہے, ہماری محبت کے بہت قریب ہے, ہماری تعریف کے بہت قریب ہے, ہماری شفقت کے بہت قریب ہے. تو زمانے کے امام خدمتگاروں کو خدمت گزاروں کو بہت نزدیک رکھتے ہیں, بہت قریب رکھتے ہیں. اور اس دفعہ مولانا حاضر امام نے افریقہ کے وزٹ میں جو فرامین فرمائے ہیں, ہم میں سے جتنے بھی خدمت گزار ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارا فرض بنتا ہے انڈیویجول لیول پہ خدمت کرنے والے, انسٹیٹیوشنز کے لیول پہ خدمت کرنے والے, ان فرامین کو بار بار پڑھنے سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدمت کے حوالے سے مولا نے ایک نئی راہ ہمیں بتائی ہے, بعض نئی بنیادی باتیں مولا نے ہمیں بتائی ہے. تو جس میدان میں ہم خدمات انجام دے رہے ہیں اپنی خدمات کو جاری رکھے. یہ خدمات ہی ہے جس سے ہم زمانے کے امام سے قریب آتے ہیں, اور امام کی جو قربت ہے, امام کی نزدیکی ہے, وہی حقیقی معنی میں جنت ہے, اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی. مولانا حاضر امام ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے, مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, آخری دم تک ایمان سلامت رکھے, سکھی سلامت و آباد رکھے, دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندار, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نصیب کریں.